अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाज़मी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। मेरा नाम हसन है। पेशे से मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। पिछले साल जुलाई की बात है जब मैंने फैसला किया कि शुमाली इलाका जात का अकेले सफ़र किया जाए। दोस्त मसरूफ़ थे और मैं कागान की वादी के वो नज़ारे कैमरे में कैद करना चाहता था जिन्हें अक्सर लोग सिर्फ तस्वीरों में देखते हैं। मेरा सफ़र 2 दिन का था। दिन में मैंने खूबसूरत नज़ारे देखे, दरियाए कुनहार के किनारे चहलकदमी की और वादी की गूंजती हुई खामोशी में कुदरत के हुस्न को महसूस किया। मगर जो कुछ उस रात मेरे साथ हुआ उसने मेरी रूह तक को झंझोड़ कर रख दिया। मैं आज भी वो लम्हा याद करता हूँ तो बदन में सनसनी दौड़ जाती है। शाम के करीब मैं सिरीपाई के इलाके में पहुंचा। मेरी कार एक जगह रुक गई जहां से एक छोटा सा पहाड़ी रास्ता निकलता था। मुकामी चरवाहे ने बताया कि उस तरफ एक पुरानी वीरान झील है जहां कोई नहीं जाता, मगर नज़ारे लाजवाब होते हैं। अंधेरा होने वाला था मगर मैंने खतरा मोल लिया। सोचा कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। पहाड़ी रास्ता सुनसान और खामोश था। दरख्तों की शाखें हल्की हवा में हिल रही थी और इनसे अजीब सी सरगोशियां सुनाई देती थीं। मेरे पास एक ताकतवर टॉर्च थी मगर जूं जूं मैं आगे बढ़ता गया फिजा में एक अनजानी बोझल खामोशी छाती गई। फिर अचानक मेरे मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया। तकरीबन 30 मिनट चलने के बाद मैं उस झील तक पहुंचा। वाकई मंजर शानदार था। पानी बिल्कुल साकित, जैसे वक्त थम गया हो, मगर वहां कुछ अजीब था। कोई आवाज न थी, न पानी की लहरें, न हवाओं की साएं साएं। मैंने 2-3 तस्वीरें ली। अचानक झील के दूसरे किनारे से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। मैं चौंक गया। मैंने फौरन टॉर्च उस तरफ की मगर वहां कुछ न था। हो सकता है कोई जानवर हो, मैंने खुद को तसल्ली दी। मगर फिर वही चीख मुझे दोबारा सुनाई दी, इस बार कुछ करीब से। मैंने वापस चलने का फैसला किया। अंधेरा मुकम्मल तौर पर छा चुका था और जंगल के दरख्त साए बनकर मुझे घूर रहे थे। जब मैं रास्ते पर वापस आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ बदल चुका हो। वही रास्ता अब जाना पहचाना नहीं लग रहा था। अचानक मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। मैं रुका, मुड़ा, टार्च घुमाई, लेकिन वहां कोई न था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं तेजी से कदम बढ़ाने लगा मगर कदमों की आवाज़ भी मेरे पीछे तेज होती गई। मैं दौड़ा, आवाज़ें भी मेरे साथ साथ चलती गई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, पीछा कर रहा हो। फिर मैं एक दरख्त से टकरा कर गिरा। ज़मीन पर गिरने की आवाज़ के बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। मैं हिम्मत करके उठा और देखा, मेरे सामने वो खड़ी थी। एक औरत या शायद कोई साया, लंबा कद, स्याह लिबास और चेहरा नहीं था, बस एक धुंधली सी जगह जहां चेहरा होना चाहिए था। मेरी टॉर्च बंद हो गई। मैंने कैमरा निकाला, फ्लैश ऑन किया और तस्वीरें ली। फ्लैश की रोशनी में वो वजूद एक लम्हे के लिए साफ नजर आया, जैसे हवा में तहलील होने वाला हो, मगर अगले ही लम्हे वो गायब हो चुकी थी। मैंने बेइख्तियार या अल्लाह कहा और अंधाधुंध दौड़ना शुरू कर दिया। मेरा सांस फूल रहा था, दिल हल्क में आ रहा था, मगर मेरे पांव रुकने को तैयार नहीं थे। अंधेरे में दौड़ते हुए मुझे एक छोटा सा कच्चा कमरा नजर आया।
شاید کوئی پرانی چراگاہ۔ میں نے اندر چھپنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، دروازہ خود بخود میرے پیچھے سے بند ہو گیا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل نکالا، لیکن اس میں کوئی سگنل نہ تھا۔ بیٹری صرف 12% رہ گئی تھی۔ کمرہ سرد تھا، فرش نم اور دیواروں پر عجیب نشانات بنے تھے، جیسے ناخنوں سے کھرچے گئے ہوں۔ پھر ایک اور آواز، جیسے کسی نے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا ہو۔ میں پیچھے ہٹ گیا، سانس روک لی۔ دروازہ آہستہ سے چرچراتا ہوا کھلا۔ میں نے پھر سے ٹارچ آن کی اور وہی عورت اندر آ گئی، مگر اس بار وہ مکمل واضح تھی۔ وہ بولی، تم نے تصویریں لی ہیں؟ اس کی آواز انسانی نہیں تھی، جیسے کئی آوازوں کا امتزاج، ایک شور، ایک ماتم، ایک فریاد۔ میں چیخا اور سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ میری آنکھیں کھلی تھی، مگر مکمل اندھیرا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں چیخا تھا۔ آخری منظر وہی عورت تھی اور اس کی آواز جیسے قبروں سے نکلی ہو۔ میں زمین پر پڑا تھا، سردی میری ہڈیوں تک اتر چکی تھی۔ ہاتھوں پر مٹی اور خون لگا تھا۔ سر میں ہلکا درد ہو رہا تھا، جیسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو۔ میرا موبائل پاس تھا، بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ میں اندھیرے میں اٹھا۔ کمرہ وہی تھا، پرانا، بوسیدہ، مگر دروازہ اب کھلا ہوا تھا۔ باہر نکل کر جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند غائب تھا، جیسے قدرت نے بھی اس رات پر پردہ ڈال لیا ہو۔ میں نے اپنا کیمرہ نکالا، اس میں فلیش تھی۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے کیمرہ آن کیا اور ایک تصویر لی تاکہ کچھ نظر آ سکے۔ کیمرے کی سکرین پر جو نظر آیا وہ میری زندگی کا بدترین لمحہ تھا۔ فلیش میں میرے سامنے دروازہ نظر آیا اور میرے بالکل پیچھے وہی سیاہ وجود، بے چہرہ، ہاتھ پھیلائے۔ میں پیچھے ہٹا، کیمرہ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ اب میں صرف بھاگنا چاہتا تھا۔ میں باہر نکلا، ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا، مگر عجیب بات یہ تھی، راستہ اب بدل چکا تھا۔ جہاں سے میں آیا تھا وہاں اب کوئی پگڈنڈی نہیں تھی، جیسے زمین نے راستہ نکل لیا ہو۔ درختوں کے پیچھے کچھ چھپا ہوا تھا۔ میں نے بار بار محسوس کیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے ہر پتے کے پیچھے آنکھیں ہوں۔ پھر مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، ایک کم سن لڑکی کی آواز، بالکل انسانی، مگر کسی اور ہی دنیا کی۔ حسن، تم نے کیوں تصویریں لی؟ میں ساکت ہو گیا۔ میرا نام؟ میں دوڑتا دوڑتا ایک چھوٹے سے لکڑی کے پل پر پہنچا۔ نیچے گہری کھائی تھی جس میں کوئی روشنی نہ تھی۔ میں نے قدم رکھا ہی تھا کہ میرے پاؤں سے کچھ لپٹ گیا، جیسے کوئی لمبا گیلا ہاتھ ہو۔ میں چیخا، پلٹا اور وہ سایہ درختوں کے بیچ سے ابھرتا ہوا نظر آیا۔ وہی عورت، اس بار اس کے چہرے کی جگہ خون آلود دھند تھی، جیسے وقت نے اس کی پہچان چوس لی ہو۔ میں نے ہاتھ جھٹک کر پل پار کیا۔ پل ٹوٹنے لگا۔ میں کودا، گھٹنوں پر گرا اور بس کسی نہ کسی طرح بھاگتا رہا۔ میں جتنا آگے بڑھتا اتنا ہی ایک عجیب بات کا سامنا کرتا۔ میں وہیں پہنچ جاتا جہاں سے چلا تھا، وہی کمرہ، وہی درخت، وہی دروازہ۔ یہ کم از کم 3 بار ہوا تھا۔ میں پاگل ہونے لگا، میری سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ مجھے لگا میں مر چکا ہوں یا مرنے کے انتظار میں ہوں۔ پھر 4تھی بار جب میں واپس اسی کمرے کے سامنے آیا تو دروازے پر خون سے لکھا تھا، اب واپسی ممکن نہیں۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ سورج کی روشنی درختوں سے چھن چھن کر کے آ رہی تھی۔ میں وہیں تھا، مگر اب سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے ہوا میں، وہ بوجھل پن نہیں تھا۔ میں بے یقینی کے عالم میں اٹھا اور جلدی جلدی نیچے کی طرف بھاگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجھے ایک مقامی لکڑہارا ملا۔
میں نے اسے تمام واقعہ بتایا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، تم خوش نصیب ہو کہ زندہ لوٹ آئے۔ وہاں 1992 میں ایک لڑکی جس کا چہرہ جل گیا تھا، اس نے خودکشی کی تھی، اسی جگہ۔ کہتے ہیں وہ وقت کی قید میں ہے، اور جو بھی اس کی تصویریں لیتا ہے وہ وقت اس کی تصویروں میں قید کر لیتی ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا کیمرہ کھولا۔ کیمرہ اب بھی کام کر رہا تھا، مگر اس میں کوئی تصویر نہ تھی، سب کچھ حذف ہو چکا تھا۔ میں گھر واپس آ گیا، کئی دن بخار میں مبتلا رہا، کسی سے کچھ نہ کہا، مگر آج بھی جب کبھی رات کے وقت آئینہ دیکھتا ہوں تو کبھی کبھار میری پشت پر کوئی سایہ نظر آتا ہے، جیسے وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے اور انتظار کر رہی ہے دوبارہ مجھے اسی جگہ لے جانے کے لیے۔ بعض جگہیں فقط جگہیں نہیں ہوتی، وہ وقت کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہوتی ہیں۔ وہاں قدم رکھنے والا بعض اوقات اپنی پہچان کھو دیتا ہے۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ سے تقریباً 3 سال پہلے کا ہے۔ نومبر کی ایک سرد شام تھی۔ میں گجرات سے بھگ کر جا رہا تھا۔ اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کے بعد موسم کچھ زیادہ ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ میرا موڈ بوجھل تھا اور راستہ سنسان۔ میرے ساتھ میری گاڑی اور ایک تھیلا تھا جس میں سیمپلز اور دفتری کاغذات رکھے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر گوگل میپ سے ایک شارٹ کٹ نکالا تھا جو کسی دور دراز گاؤں سے ہوتا ہوا بھگ کر جاتا تھا۔ سوچا وقت بچے گا اور راستہ بھی کھلا ہوگا، لیکن وہ شارٹ کٹ شاید میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا۔ تقریباً 50 کلومیٹر آگے جانے کے بعد ایک جگہ سڑک اچانک ویران ہو گئی۔ نہ کوئی گاڑی، نہ انسان، نہ دکان، بس ایک سناٹا۔ سورج اب پوری طرح ڈوب چکا تھا اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہی واحد روشنی کا ذریعہ تھی۔ تبھی مجھے سڑک کے کنارے ایک بوسیدہ سا چائے کا ڈھابا نظر آیا۔ لکڑی کی پرانی میزیں، ایک پرانا تندور اور دھند کے بیچ جھلملاتی ہوئی ایک لالٹین۔ وہاں ایک شخص کھڑا تھا جو مجھے اشارہ کر رہا تھا۔ میرے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا، شاید آگے کوئی مسئلہ ہو یا راستہ بند ہو۔ گاڑی آہستہ کرتے کرتے میں رکا۔ وہ شخص قریب آیا۔ اس آدمی کی عمر 40 کے لگ بھگ، لمبی شال اوڑھے ہوئے۔ چائے پی لیں صاحب، سردی میں اچھا لگے گا آپ کو، آگے کافی سنسان ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا، مگر انداز میں غیر فطری ٹھہراؤ بھی تھا۔ میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن نہ جانے کیوں میرے ہونٹوں سے ہاں نکل گیا۔ شاید سردی یا شاید تھکن تھی۔ میں گاڑی سے نکلا اور اس کے ساتھ لکڑی کی ایک بینچ پر جا بیٹھا۔ ڈھابے پر کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ چائے کا سامان مکمل تھا۔ دیچکیوں میں چائے، کیتلی، کپ۔ میں نے پوچھا، اور کوئی نہیں یہاں؟ وہ ہنسا، جیسے میرا سوال مذاق ہو۔ یہاں سب آتے ہیں صاحب، جو اس راستے سے گزرتے ہیں، وہ سب۔ چائے اس نے خود بنائی اور ایک مٹی کے کپ میں میرے سامنے رکھی۔ خوشبو لاجواب تھی اور پہلا گھونٹ واقعی روح کو تازگی دینے والا تھا، مگر پھر سب کچھ بدلنے لگا۔ جیسے ہی چائے ختم ہوئی، مجھے سر میں چکر سا محسوس ہوا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے کپ نیچے رکھا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک میری نظریں ڈھابے کی دیواروں پر گئی۔ وہاں درجنوں تصویریں لگی تھیں، بلیک اینڈ وائٹ، سب مرد، عورتیں، بچے، سب کے چہرے ادھورے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر مٹا دیے ہوں، اور ہر تصویر کے نیچے ایک ہی جملہ لکھا تھا، یہاں سے نہ گزرنا۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ تصویریں کس کی ہیں؟ وہ خاموش رہا، بس مجھے گھورتا رہا۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ سکون نہیں، ایک غیر مرئی خالی پن تھا۔ پھر وہ بولا، صاحب یہ سب چائے پینے آئے تھے جیسا کہ آپ، لیکن اب
ان کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں اٹھا، تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا، گاڑی کا دروازہ کھولا، اندر بیٹھا مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بار بار چابی گھمائی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ تب اچانک ڈھابے سے ایک عورت کی ہنسی کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا، مگر ایک عورت سفید کپڑوں میں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا مگر وہ جیسے ہوا میں تیرتی ہوئی گاڑی کے قریب آتی گئی ہو۔ تبھی ایک عجیب بات ہوئی، میری گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر گاڑی آگے بڑھا دی، مگر جب میں سڑک پر چلا تو 500 میٹر بعد دوبارہ وہی ڈھابا سامنے تھا۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھٹ جائے گا، مگر ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ کچھ دیر بعد وہی ڈھابا دوبارہ سامنے آ گیا، جیسے میں کسی دائرے میں پھنس چکا تھا۔ میں جتنا آگے جاتا اتنا ہی میں واپس وہیں پر آ جاتا۔ اندھیرے میں وہی لالٹین کی زرد روشنی، وہی پرانا سا ڈھابا اور وہی نقاب میں لپٹی ہوئی عورت۔ ایک بار وہ کھڑی نہیں بلکہ بیٹھ کر مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ بند کیا اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن جیسے مر چکا تھا۔ میں نے دعا مانگی اور آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر چابی گھمائی اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی، مگر پیچھے شیشے میں جو منظر ابھرا وہ میری روح کو چیر گیا۔ وہ عورت اب گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ نقاب اب بھی ویسا ہی تھا مگر اب اس کی سانسیں صاف سنائی دے رہی تھی، سرد اور بھاری۔ تم نے چائے پی، اب تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ الفاظ اس نے آہستہ سے کہے جیسے کسی قبر سے آواز آ رہی ہو۔ میں نے چیخ مار کر گاڑی درخت سے ٹکرا دی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہاسپٹل میں تھا۔ میرے گرد ڈاکٹر، پولیس اور ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، بیٹا تم وہی ہو جو اس سڑک سے آئے ہو، ڈھابے سے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بوڑھا رو پڑا، میرا بیٹا بھی 5 سال پہلے اسی جگہ چائے پینے گیا تھا، آج تک واپس نہیں آیا۔ تم وہ پہلے ہو جو بچ نکلے، مگر اب تم بھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ میں نے آئینے میں جب اپنا چہرہ دیکھا تو خوف سے میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میرے چہرے کی ایک آنکھ خالی گڑھے میں بدل چکی تھی۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔